दोस्तों, अल्लाह के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का अर्थ है उसके आदेशों का पालन करना और जीवन के सभी पहलुओं में जो उसने मना किया है उससे दूर रहना। इस्लामी रीति रिवाज, शिष्टाचार, व्यापारिक व्यवहार आदि जन्नत की कुंजी में से एक कुंजी नमाज है। ऐसे में 5 वक्त की नमाज समय से अदा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी नमाज अदा करें। इससे सलाह में पढ़ी जाने वाली दुआओं का तजुर्मा बदल जाता है। नमाज में ध्यान लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सलाह अदा करते हैं जिसमें किबला की तरफ मुंह होना चाहिए, इस्लाम में नमाज अदा करने की शर्तें में एक शर्त किबला की तरफ मुंह का होना है। मस्जिद में नमाज अदा करते समय किबला की तरफ मुंह है या नहीं, जिस तरह बदन साफ़ होना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी साफ़ सुथरा रखें। अगर आपके कपड़े पर किसी तरह की गंदगी लगी हुई है तो ऐसे में कपड़े धो लेना चाहिए या दूसरे कपड़े पहन लेना चाहिए। इसके बाद ही नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों, जो वाक्य मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये वाक्य इस्लामिक वाक्य है, जहाँ एक लड़की ऐसी घटना बताती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो निहायत ही नेक, बापर्दा और बाखला रोज़ा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मग्न और डूब जाती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। वो रूहानियत के एहसास में डूब कर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती, और अगर इस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर पर भी बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस न करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। बता दें कि नमाज को घर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्जिद और घर पर पढ़े जाने वाले नमाज में थोड़ा अंतर होता है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, ऐसे में वो घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। वहीं कुछ लोग मस्जिद जाने में समर्थ नहीं होते या मस्जिद घर से दूर हो, तो ऐसे में भी घर पर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये अल्लाह की दोस्तों नेक बंदी थी, गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे अमानत की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने को कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज़्यादा अजीज़ है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स निहायत ही अय्याश और बाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और इसकी बहुत इज्जत करती थी, और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि आए अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे दे और इसको अपनी तरफ मतवल कर ले, इसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे ये बात सुनकर एक जोरदार झटका लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है। अभी तक वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन इस पर दुख का पहाड़ इस वक्त टूटा जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम काम से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाएं। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हजूर तौबा कर ले। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें इसमें राज़ी और खुश रहना चाहिए। ज़्यादा और अच्छे की चाह में आप हराम रास्ता अख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राज़ी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुँह से हाजिर होंगे और इसे क्या जवाब देंगे।
وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی۔ یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دن بدن اس نیک لڑکی کی زندگی عزیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی بھر کی محنت سے جو کچھ جمع پونجی کی تھی، اس سے کچھ زیور بنا کر بیٹی کو دے کر سسرال رخصت کیا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہیں چھوڑا، اسے چھین کر لے گیا اور وہ زیور بھی جوئے میں ہار گیا۔ لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سبھی غم بھول چکی ہو۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں کا دل ہلکا ہو گیا تھا، لیکن وہ بدبخت شوہر جو اب باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی تھی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا، وہی جوا کھیلنا، وہی شراب پینا، اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی۔ وہ کہتی، یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے، وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اپنے شوہر کو بھی بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے اس کا طعنہ دیتا۔ وہ کہتا، کیا فائدہ تمہاری اس نماز کا؟ تمہاری نماز نے، تمہاری دعاؤں نے ہمارے دن تو کوئی نہ بدلے، ہم امیر تو کوئی نہ ہوئے، تو یہ نماز کیوں پڑھتی ہے؟ نماز سے نہ تو غربت دور ہوتی ہے اور نہ ہی دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص یہ کفا جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوستوں، اپنے شوہر کے دل کو چیر دینے والے یہ الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی میں اس طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، 3 سال کا ہو گیا تھا، چلنے پھرنے لگا تھا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے طعنے دیتا۔ اسے نہ تو گھر کی کچھ پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اسی طرح ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کا لاڈلا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچوں کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھا کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی، اور بچہ تو معصوم بچہ ہی ہوتا ہے، آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کان میں بچے کی ایک چیخ تک نہ سنائی دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور قبر سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخر کار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا
گیا، پسیج گیا، نرم ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلتی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے ہی اس ماں پر آسمان بجلی گر پڑی ہو اور زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا ہے تجھے، کیا انعام ملا ہے تجھے کہ تو بے اولاد ہو گئی ہے۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سے گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلے پر کھڑی تھی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ کی نیک بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ سوئی تھی، میرے اللہ تو نے تو میری گود ہی اجاڑ دی۔ اے میرے اللہ، میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ میرے اللہ تو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا، میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ، تو میری اس نماز کی لاج بچا لینا، آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے موضع دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسی اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ موضع دکھا دیا۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے اس جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو اٹھا۔ دوستو، وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وہ بچہ ماں ماں پکارتا ہوا جا کر ماں کے گلے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ موضع دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ زور زور سے تکبیر کہنے لگا، رو رو کر سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل نادان تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ اے میرے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی کہ میں نے آج تک تجھے دکھ تکلیف اور تیری نماز کا طعنہ دیا، اور آج تیری اسی نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اب وہ شیطان سے اللہ کا نیک بندہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، اور اے میرے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز ادا کرنا ہر مسلم کے لیے انیواریہ ہے۔ نماز کا مطلب ہے خدا کے آگے نتمستک ہونا۔ نماز ادا کر کے مسلم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہر پل خدا کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام دھرم میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستمبھوں میں سے ایک ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی بنیادی پہچان یہی ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتا ہو اور اسے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہو۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ ان 5 نمازوں میں فرض کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز ہے جسے سب سے افضل یعنی کہ سب سے زیادہ مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ یہ نماز ہے جمعے کی نماز۔ شبد صلاۃ کا ارد پریائے ہے اور صلاۃ عربی شبد ہے۔ قرآن شریف میں بار بار اس شبد کا استعمال ہوا ہے۔ نماز ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان نماز کو دنیا کے کاموں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہے۔ دوستو، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو، نماز مومین کا معراج ہے۔ دوستو، نماز میں دل لگاؤ گے تو آخرت سنور جائے گی۔ نماز مومین کی پہچان ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی روچک، کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر ہاں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔